नाज़रीन, यमन के कॉन्टिन्यूस अटैक्स जारी हैं। एक बार फिर इसराइल को निशाना बनाया गया है, जिसमें तल अवीव को अटैक किया गया है और अब तल अवीव से हटकर जो बाकी मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट शहरों की जो पोर्ट्स हैं उनको भी निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है। इंडस्ट्रियल जोन्स को निशाना बनाना यमन की जानिब से शुरू कर दिया गया है, जबकि ऑयल रिफाइनरीज, इसराइल की ऑयल रिफाइनरीज को हिट करने की इतला जो है वो सामने आ रही हैं, जबकि दूसरी तरफ ऑयल रिफाइनरीज, इसराइल की ऑयल रिफाइनरीज को हिट करने की इतलात भी इस वक्त सामने आ रही है। इसराइल ने यमन की जो ऑयल साइट्स हैं उनको निशाना बनाया था, जो उनकी ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज हैं। तो अब यमन ने इसराइल की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इस तरह की रिपोर्ट्स इजरायली मीडिया से सामने आ रही हैं। तो यमन के कॉन्टिन्यूस अटैक्स जो इस वक्त जारी हैं। दूसरी तरफ गजा से रेजिस्टेंस के कुछ हमलों की तफसीलात सामने आ रही हैं। वेस्ट बैंक में रैमिंग अटैक हुआ है, जिसमें इजरायली फौजियों की हलाकत और जख्मी होने की इतलात जो सामने आ रही हैं। शाम की जो सूरत हाल है खराब हो रही है, शाम की सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब हो रही है। काले गहरे बादल मंडलाते हुए हमें वहां पर नजर आ रहे हैं। एक बड़ी जंग वहां पर नजर आ रही है। इसलिए ये जो प्रॉक्सी वॉर होती है ना, इसमें यह नहीं कि एक ग्रुप आ गया, उसने कब्जा कर लिया तो मामला जो है ना वो खत्म हो गया। और खासकर वो प्रॉक्सी जिसके पीछे इसराइल हो, अमेरिका हो, यूक्रेन हो, यूरोपियंस हो, तो ये इतना सादा मामला नहीं होता है, ये फिर बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है। अगर मामला तालिबान जैसा हो तो फिर वो एक ही ग्रुप है, वो आया, उसने कंट्रोल संभाला और उसके बाद हुकूमत शुरू कर दी। लेकिन जो प्रॉक्सीज बनकर आते हैं, इवन अगर आप देखें रिलीजन के अंदर जाकर, मजहब में अगर देखें तो बड़ी सख्त ममानियत है प्रॉक्सीज। अगर आप इस बारे में पढ़े तो ये बिल्कुल खुली बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रॉक्सीज बनाने की सख्त ममानियत है। एक ग्रुप बनाना और उसके नीचे सबको इकट्ठा करना, इसकी मशरूत इजाजत है, लेकिन इस तरह की कोई इजाजत वहां पर नहीं है। तो इसलिए प्रॉक्सीज का मामला जो है ना वो फिर ज्यादा खतरनाक हो जाता है, जो कि यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब एक नया महाज शाम के अंदर और खुल रहा है। कोस्टल लाइन, जहां पर रूस की बेसिस भी मौजूद हैं, वहां पर कुछ नई लड़ाई का आगाज जो है वो हो गया है। उधर से इसराइल के सामने लोग निकल रहे हैं, फायरिंग के वाकयात पेश आ रहे हैं और दमिश्क अभी तक सोया हुआ है। दमिश्क अथॉरिटीज ने जो वाकयात पेश आ रहे हैं उस हवाले से कुछ भी नहीं किया है, बल्कि उन्होंने फोर्सेस कहीं और भेजी हैं। इसराइल की तरफ अभी तक उन्होंने फोर्सेस नहीं भेजी हैं। तो ये तमाम जो ताज़ा तरीन तफसीलात है आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज नाज़रीन यमन से करते हैं, जहां एक तरफ नाज़रीन इतलात हैं कि इसराइल अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर, अमेरिका, बरतानिया, इनके साथ मिलकर एक ज्वाइंट हमले की तैयारी कर रहा है और ये प्रॉपर वॉर जैसा हो सकता है। और वहां से नेतन्याहू धमकियां लगा रहा है, पूरा इसराइल धमकियां लगा रहा है कि बड़ी तुम्हें हैवी प्राइस पे करनी पड़ेगी, तुम्हें सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे, तुम्हारा बहुत बुरा हशर करेंगे। इस तरह की धमकियां इस वक्त इसराइल से आ रही हैं अगेंस्ट यमन। तो यमन जाना इसके सब के बरअक्स वो अपने हमले जारी रखे हुए हैं। अमूमी तौर पर होता है कि एक हमला किया जाता है और उसके बाद जब हमला होता है तो उसके जवाब में हमला दोबारा से किया जाता है। ऐसा नहीं है, यमन कॉन्टिन्यूसली अटैक्स कर रहा है। और इसराइल क्या कह रहा है, अमेरिका क्या कह रहा है, बाकी कोई क्या धमकियां लगा रहा है, इससे कतई नजर। और उन्होंने अमेरिका को यह वार्निंग जारी कर रखी है कि अगर उन्होंने अटैक किया तो फिर थ्रू आउट द मिडल ईस्ट उनके एसेट्स को निशाना बनाया जाएगा। तो ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल किसी भी वक्त तब्दील हो सकती है। यानी आप देखें ना कि किसी भी वक्त इसराइल अटैक कर सकता है ऑन यमन, और अमेरिका भी बताया जा रहा है कि उसमें शामिल होगा। तो आगे से यमन तो ऑलरेडी हमले कर ही रहा है और उनके जवाब में फिर कितने बड़े हमले करेगा, तो ये फौरी मामला जो है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इस वक्त यमन की जानिब से तल अवीव को निशाना बनाया गया है। तल अवीव को अटैक करना, कैपिटल को हिट करना। इसराइल सारा किसके ऊपर चल रहा है, कैपिटल के ऊपर चल रहा है। और जो हिजबुल्लाह ने अटैक्स किए थे उसके नतीजे में हाइफा से भी जो इवैक्यूएशन हुई थी वो टुवर्ड्स तल अवीव हुई थी। सारी मल्टीनेशनल कंपनी, सारे बिजनेसेस वो तल अवीव के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो तल अवीव पर अटैक होता है, फ्लाइट्स रुक जाती हैं, इनसिक्योरिटी और बढ़ती है, जो यहाँ से बैरून मुल्क फरार वाला सिलसिला है उसमें और इजाफा होता है। और बहुत इंपैक्ट जिसके अब खुद इसराइली मीडिया रिपोर्ट पेश कर रहा है। इसराइली मीडिया खुद ये बता रहा है कि इसराइल के अंदर की जो सूरत हाल, जो अब हमले नहीं हो रहे थे और उनकी सोसाइटी जरा रिलीफ की तरफ जा रही थी। देखे ना, एक भरपूर हमले हो रहे हैं, फिर रुक गए, तो थोड़ा सा अंदर आया ना कि भाई जो सुबह शाम वो सायरन्स बज रहे थे और वो शेल्टर्स में जा रहे थे, तो उसमें थोड़ा सा उनको रिलीफ मिला। लेकिन अब यमन की वजह से उस ऑलरेडी तवाहाल और एग्जॉस्टेड जो सोसाइटी है उनकी हालत और बदतर कर दी है और वो इस वक्त बर्दाश्त की हालत में नहीं है।
تو یہ اسرائیلی میڈیا خود رپورٹ کر رہا ہے. اب تل ابیب اور ساتھ ایشکلون جو ہے وہ اس کو نشانہ بنایا گیا, اور ایشکلون کے اندر انڈسٹریل زون کو, اور ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آئل ریفائنریز کو بھی ہٹ کرنا یمن نے شروع کر دیا ہے. ذرا کچھ ہیڈ لائنز دیکھیے. یمن اس بات کو کنفرم کر رہا ہے, دا ایئر فورس carried out 2 military operations against 2 targets in occupied Jaffa and Ashkelon. 2 targets تل ابیب اور پھر جانا ایشکلون کے اندر ہٹ کیے گئے ہیں. The first operation targeted sensitive site in Jaffa and the second targeted the industrial zone in Ashkelon. کون سا ٹارگٹ ہٹ ہوتا ہے؟ اس سے بھی پہلے امپورٹنٹ یہ ہے کہ میزائلوں کا فائر ہونا, وہاں پر سائرنز بجنا, شیلٹرز کی طرف بھاگنا, فلائٹس کا رک جانا. ایون اگر میزائل انٹرسیپٹ بھی ہو جائے نا تو یہ والا جو امپیکٹ ہے شیلٹرز میں بھاگنا اور باقی جو اس سے, تو اس کا مطلب بہت بڑا امپیکٹ ہے. ہٹ ہونا تو پھر اگلی بات رہ جاتی ہے نا, وہ ہٹ نہ بھی ہو, اسرائیل آگے سے انٹرسیپٹ بھی کرتا رہے تو بھی یہ جھیلنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. اور جب وہ آگے ہٹ کرنا شروع ہو جائے تو آپ نے وہ سٹیٹمنٹ نہیں دیکھی کہ واشنگٹن فرسٹریٹڈ ہے, واشنگٹن پریشان ہے, تشویش میں ہے کہ یہ یمن کر کیا رہا ہے. مطلب کوئی مذاق تھوڑی ہے. ایک اسرائیل بنایا گیا, اس کے اوپر ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز لگائے گئے, دنیا کا جدید ترین ایئر ڈیفنس وہاں پر بنایا گیا, اور ہر سال ان کے ایئر ڈیفنس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے خاص ملٹری مدد دی جاتی ہے. ابھی $8 بلین تو ابھی ریسنٹلی دیے گئے ہیں, اور ایک 2000 کلومیٹر دور سے ایک یمن اٹھتا ہے اور وہ بٹن دبا کر اس سارے سسٹم کو چیرتا ہوا اندر پہنچ جاتا ہے. اور پھر آپ اندازہ کریں نا کہ وہ پورے ریڈ سی سے ہو کر گزر کر جا رہا ہے. آگے تو جو الٹیمیٹ ٹارگٹ ہے اس کو فی الحال چھوڑیں, وہ پورے ریڈ سی سے ہو کر جا رہا ہے, جہاں پر امریکی جنگی بیڑے کھڑے ہیں, جرمنز بھی کھڑے ہیں, فرانسیسی بھی ہیں, برطانوی بھی ہیں, ان کے سارے جنگی بیڑے وہاں پر ہیں, ان کا بھی کوئی ریڈار اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر رہا. پھر آگے جو پورٹ ہے ایلات والی, وہاں پر ان کے جنگی بیڑے کھڑے ہوئے ہیں, پھر وہیں پر امریکہ کے ریڈارز بھی نصب ہیں, تو وہ سارے کے سارے ان میزائلوں کو ڈیٹیکٹ نہیں کر رہے. اب اگلی بات جو یہاں پر بڑی امپورٹنٹ جو اس وقت سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ کو کیا سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے. امریکہ کے لیے اتنا تباہ کن ہے کہ اس کی جو ساری ٹیکنالوجی ہے وہ ایکسپوز ہو رہی ہے. مطلب یہ جو ایئر ڈیفنس ہے یہ تو وہ بیچ رہے ہیں نا, باقی دنیا کو بیچ رہے ہیں, اور ان کی ٹیکنالوجی ہر ملک خریدتا ہے. تو یہاں سے یمن اٹھتا ہے, اس کی ساری ٹیکنالوجی کو چیرتے ہوئے آگے جا کر ہٹ کر رہا ہے. تو بھائی باقی ملک نہیں دیکھ رہے کہ اچھا یہ ان کی ٹیکنالوجی ہے جس کو سارے خرید رہے ہیں, یمن اس ساری ٹیکنالوجی کا برکس نکالتے ہوئے آگے جا کر ہٹ کر رہا ہے. تو یہ جو جنگ ہے نا, اس کو صرف آپ ایک ڈائمنشن میں نہ دیکھیں. یہ جو ایک میزائل یمن سے نکلتا ہے اور آگے جا کر ہٹ کرتا ہے, او بھائی ساری دنیا نظر لگا کر بیٹھی ہوئی ہے کہ اچھا اب یہ امریکہ اور اسرائیل کی حالت رہ گئی ہے کہ ایک یمن بھی ان کے پوری آئرن شیلڈ کو, بائیڈن نے کتنی بار کہا آئرن شیلڈ, اسرائیل کتنی بار کہتا ہے کہ ایک یمن اگر اسرائیل اور امریکہ کی پوری آئرن شیلڈ کو چیر کر پہنچ سکتا ہے تو باقی دنیا دیکھ رہی ہے کہ اچھا یہ ہمیں پروٹیکٹ کریں گے, ان کا ایئر ڈیفنس ہمیں پروٹیکٹ کرے گا. اس لیے یہ امریکہ کو جنگ بالکل سوٹ نہیں کرتی تھی. اسرائیلی لابی کے انڈر انہوں نے یہ جنگ کی, اور جو کچھ غزہ میں ہوا اور ہیومن رائٹس اور ان کی جو سافٹ پاور تھی امریکہ کی, اور اب یہ دیکھیں ملٹریلی ان کو کتنا بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے کہ وہ تو ایکسپوز ہو گئے, ان کی ساری پاور ایکسپوز ہو گئی ہے. اور ساتھ جو یمن اٹیکس کر رہا ہے ان کے ایسٹس کے اوپر, ایئر کرافٹ کیریئرز کے اوپر, وہ ساری انفارمیشن چائنا رشیا کے پاس جا رہی ہے کہ ان کے ایئر کرافٹ کیریئرز کس طرح کام کرتے ہیں. ٹوٹل بیس لیس وار ہے. اور وال اسٹریٹ جرنل کی پچھلے دنوں رپورٹ آئی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ بائیڈن تو ٹوٹلی کنٹرول تھا, وہ تو فیصلے کر ہی نہیں رہا تھا, اس کے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ فیصلے کر رہے تھے. تو انہوں نے فیصلے کیا امریکی مفاد میں کیے؟ بالکل نہیں. وہ تو اسرائیلی لابی نے فیصلے کروائے, ڈیپ اسٹیٹ نے فیصلے کروائے, وہ گراؤنڈ ریالٹی سے ہٹ کر فیصلے ہوئے. تو اس لیے یہ کوئی ان کی جیت نہیں ہے. اب دیکھیں وہ سپر پاور ہیں, ان کی ہیبت ہے, ان کے سارے معاملات ہیں, وہ پاور تو ان کی نظر آئے گی. جب ایک بدمست ہاتھی بھاگتا ہے تو کتنی چیزوں کو وہ رونتا ہوا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ کوئی ٹارگٹ بھی اچیو کر رہے ہیں. بھائی وہ ایک بدمست ہاتھی ہیں, وہ کہ سپر پاور ہیں, جب ان کی شو آف پاور ہوگا تو بہت بڑی تباہی تو وہ مچائیں گے. لیکن مجھے بتائیے ان کی پاور تو آلریڈی اسٹیبلش تھی, کیا امریکہ کو سپر پاور منوانے کی کیا کوئی ضرورت تھی؟ ایک آلریڈی اسٹیبلش پاور کو انہوں نے الٹا ایکسپوز کروایا ہے. دیکھیں ایک نیچے سے ایمرج کرتی ہوئی کوئی پاور آتی ہے, جیسے چائنا آ رہا ہے, اس کو اپنی پاور منوانا ہے. لیکن کیا امریکہ کو بھی اپنی پاور منوانی ہے؟ نہیں, اس کی پاور اسٹیبلش ہے, وہ ایک سپر پاور ہے. تو یہاں پر اس کا کیا ہوا ہے کہ وہ نقصان ہوا ہے. وہ جو اسٹیبلش پاور تھی وہ بروک ہوئی ہے.
ہر انداز کے اندر، ڈپلومیٹک محاذ کے اندر بھی، پولیٹیکل محاذ کے اندر بھی سینکشن جو انہوں نے لگائیں، کچھ اس نے کام نہیں کیا، ریزسٹنس کو وہ یہاں پر نہیں ہرا سکے ہیں۔ اب ان کی جو ساری ملٹری ٹیکنالوجی ہے اس کو ریزسٹنس ایکسپوز کر رہی ہے، تو اس لیے یہ بالکل وہ جنگ ہر طرح سے ہارے ہیں۔ باقی ان کے جنگی طیارے ہیں وہ سویلینز کے اوپر بم گرا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ان کے کسی کام نہیں آئے گا، بلکہ یہی ان کے فائنل ڈکلائن کی وجہ بنے گی۔ جو اوپر بھی ایک ذات بیٹھی ہے نا، تو وہ ایسے ہی اقتدار کے دن جو ہے وہ پھیرتی رہتی ہے۔ اب جہاں پر یہ حالت ہو جائے، ظلم اس حد تک بڑھ جائے، تو پھر قدرت کی بھی تو انٹرونشن ہونی ہے، اور وہ واضح طور پر ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں۔ آج کا سائنٹیفک سپر پاور جو ہے وہ چائنا ہے، یہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ یمن کا صرف ایک میزائل نہیں ہے، یہ بہت بڑے ایک ایمپائر کو جا کر ہٹ کر رہا ہے، ان کا جو پورا بیڑا ہے نا اس کو غرق کر رہا ہے۔ یعنی آپ اس کو صرف اس طرح نہیں سمجھ سکتے کہ اچھا یمن ایک میزائل داغ دیا، اچھا وہاں پر تباہی آ گئی، نہیں، اس طرح اس کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ اصل ہے ہی نہیں اس جنگ کا، یہ یمنی میزائلوں کے فائر کرنے کا یہ اصل ہے ہی نہیں۔ اصل یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پورا ان کا بیڑا ہی غرق ہو رہا ہے۔ وہ جو ڈوبتا ہوا اسرائیلی جہاز تھا، وہ اس میں اب وہ مزید چھید ہو رہے ہیں، اور پورا جو امریکی امپائر ہے اس کو ایک یمنی میزائل پوری طرح سے ایکسپوز کر رہا ہے کہ بھئی یہ تمہارا سارا سسٹم ہے، اور اس میں سے یمنی میزائل جو ہے وہ جا رہا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایشکلون کے اندر انڈسٹریل جو ٹارگٹ ہے اس کو ہٹ کیا، انڈسٹریل ان ایشکلون 2000 کلومیٹر دور سے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں راکٹ ہیز بین آئیڈینٹیفائڈ ان نیتیو اینڈ ایمبولینسز آن دیئر وے ٹو دا سائٹ۔ ایمبولینسز دوڑ رہی ہیں جہاں میزائل ہٹ ہوئے ہیں۔ اسرائیل ایسٹیمیٹ دیٹ یمنی ڈرون دیٹ فل ان ایشکلون واز آن اٹس وے ٹو دا آئل فیسلٹی۔ جو یمنی میزائل یہاں پر ہٹ ہوئے ہیں ان کا اصل ٹارگٹ آئل فیسلٹی تھا، جو کچھ انٹرسپٹ ہوئے ہیں ان کا اصل ٹارگٹ جو ہے وہ آئل فیسلٹی تھا۔ تو یمن اسرائیلی میڈیا کے مطابق آئل فیسلٹیز کو ہٹ کرنا شروع ہو گیا ہے۔ اب کی بار انہوں نے انٹرسپٹ کیا، لیکن یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ انہوں نے آئل فیسلٹی کو ہٹ کرنا شروع کر دیا۔ IRGC کا بیان دیکھیے، یمن چینج دا کیلکولیشنز آف دا زائنسٹ اینٹی ایٹ دا رائٹ ٹائم which was deceived by the events in Syria۔ پوری جو ان کی کیلکولیشنز ہے وہ یمن نے اڑا کے رکھ دیا، اور بڑے رائٹ ٹائم کے اوپر اڑا کے رکھی ہیں۔ جب شام کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ بڑے کو وہ ببر شیر بن کر پھر رہے ہیں اور بڑے فاتح بن کر پھر رہے ہیں، اس رائٹ ٹائم کے اوپر یمن نے بتایا کہ ان کی اصلیت کیا ہے، یہ کتنے جیتے ہوئے ہیں، بڑے رائٹ ٹائم کے اوپر یمن نے یہ دکھایا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کی ذرا رپورٹ دیکھیے، ہم اپنی بات نہیں کر رہے۔ یمنی اٹیکس ٹرن اسرائیلی سیٹلرز انٹو زومبیز، کہ ان کو زومبیز بنا دیا ہے، وہ رات کو سوئے ہوئے اور جناب ان کی دوڑیں لگ رہی ہیں شیلٹرز کی طرف۔ اسرائیلی میڈیا ڈسکس دا آن گوئنگ ڈسرپشنز caused by the Yemeni armed forces missile operations particularly targeting Tel Aviv۔ زومبیز وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بنا دیا گیا ہے۔ Security establishment in Israel estimate that Israel is on its way to a long war of attrition with the Houthis۔ حوثیوں کو قابو کرنا یہ کوئی پاسبل نہیں ہے، بلکہ ایک لمبی جنگ ہونے جا رہی ہے۔ اسرائیل جو حملہ کرے گا، ایسا نہیں کہ یمن آگے سے تباہ ہو جائے گا، بلکہ ایک لمبی جنگ یہاں پر چھڑنے جا رہی ہے۔ ڈس ایگریمنٹ ان دا لیڈرشپ آف دا سیکورٹی اینڈ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اوور ہاؤ ٹو ڈیل ود دا حوثیز تھریٹ۔ اب وہاں پر ڈس ایگریمنٹس ہے کہ حوثیوں کا کرنا کیا ہے، ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ تو اس معاملے کو ضرور ذہن میں رکھیں، جو مذاکرات ابھی ناکام ہوئے ہیں، اور جو ٹرمپ آ رہا ہے، بھائی ٹرمپ بھی دیکھے گا نا کہ اس کی آرمی یہاں پر اچیو کیا کر رہی ہے۔ وہ تو ایک ایک پیسے کا حساب رکھتا ہے، ٹرمپ اس حوالے سے بہت وہ ہے، ایک ایک پیسے کا وہ حساب رکھتا ہے۔ ان کے جو ایئر کرافٹ کریئر یہاں پر کھڑے ہیں، جن کو ان کے تھنک ٹینکس کے مطابق پیسیفک کے اندر ہونا چاہیے تھا، یہاں پر جو ان کے بلینز آف ڈالرز نقصان ہو رہا ہے، ٹرمپ کی پالیسی بالکل ڈیفرنٹ ہوگی بائیڈن سے، کہ بھائی وہ دیکھے گا یہاں پر ان کی آرمی ایکسپوز بھی ہو رہی ہے، بلینز آف ڈالر ضائع بھی ہو رہے ہیں، ادھر سے 2000 کا ڈرون آتا ہے، ادھر سے جو امریکی وار شپس ہیں ان کو $2 ملین کا آگے سے اینٹی میزائل جو فائر کرنا پڑتا ہے، $2 ملین کا۔ تو آلریڈی ان کی اکنامک حالت آپ دیکھ رہے ہیں، ہائیسٹ ڈیفیسٹ اس وقت امریکہ پہنچ چکا ہے اپنے بجٹ میں، ہائیسٹ ڈیفیسٹ، اور دنیا کا سب سے زیادہ قرضہ جو امریکہ کے اوپر ہے۔ تو اس لیے ٹرمپ جب آئے گا اور یہ سارا سینیریو چل رہا ہے کہ یمن اٹیکس کر رہا ہے، امریکی ملٹری انڈر اٹیک ہے، ان کی نیوی انڈر اٹیک ہے، تو یا تو وہ فل سکیل وار یہاں پر مطلب کوئی بڑا ایکشن، یا پھر جنگ بندی، اور بڑا ایکشن فی الحال اس پوزیشن میں امریکہ کسی طور پر ہے نہیں۔ جب ٹرمپ نے خود اندر بہت سارے محاذ کھولے ہوئے ہیں اور کبھی کہہ رہا ہے گرین لینڈ لیں گے، پیناما لیں گے، تو وہ یہاں پر وہ افورڈیبل ہی نہیں ہے کسی طور پر۔ تو یہ یمنی اٹیکس، ان کا امپیکٹس، اور جیسے انہوں نے کہا تھا کہ ریڈ سی بڑا ایک امپورٹنٹ فرنٹ ہوگا
اس وار کے اندر تو وہ ثابت بھی کر رہے ہیں، اور ابھی ایک لمبا سلسلہ یہ وہ بتا رہے کہ جاری رہے گا۔ اچھا اب ناظرین کچھ ریمنگ اٹیکس بھی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی سولجرز سیریسلی وونڈڈ ان کار ریمنگ آپریشن ان بیت لحم، یہ ویسٹ بینک کا ایریا ہے بیت لحم۔ کار ریمنگ آپریشن ساؤتھ آف بیت لحم لیوز اسرائیلی سولجرز گریپلنگ ود کریٹیکل باؤنڈز، بڑے شدید زخمی ہوئے ہیں ان کے فوجی کار ریمنگ آپریشن سے۔ تو ادھر ویسٹ بینک میں بھی جو ان کا جانی نقصان ہے وہ جاری ہے، اور غزہ کے اندر بھی۔ سسپیکٹڈ ریمنگ اٹیک ایٹ گش ایت زیون جنکشن، رپورٹس آف انجرڈ۔ ایک اور ایریا کے اندر ایک اور ریمنگ اٹیک ہوا ہے۔ اس کے علاوہ غزہ ریزسٹنس ٹارگٹس اسرائیلی ہیلی کاپٹر کمانڈ سینٹر ان نت زریم، جو وسطی غزہ کا علاقہ ہے وہاں پر کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ریزسٹنس ابھی تک موجود ہے اور حملے کر رہی ہے۔ اب اسی درمیان ناظرین اگر شام کی صورتحال ڈسکس کریں تو شام کسی طور پر سٹیبل نہیں ہے، بلکہ شام کی جو صورتحال ہے وہ خطرناک ہے، اور ایک بڑی جنگ ہمیں وہاں پر نظر آ رہی ہے۔ ایک جیسے میں نے بتایا کہ کالے گہرے بادل، فوگ آف وار اس کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایکسپرٹس اس کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک جنگ کی دھند ہے، کمپلیکسٹی بہت زیادہ ہے، بہت سارے رابطے ہو رہے ہیں، لیکن ان رابطوں کے نتیجے میں کچھ سلوشن نظر نہیں آ رہا، بلکہ چیزیں بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور جتنے زیادہ سٹیک ہولڈرز آ گئے ہیں یہاں پر، ایسی صورتحال میں بہت کوئی ریئر چانس ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی حل نکل آئے، کیونکہ ہر کسی کے اپنے سٹیکس ہیں۔ قطر کے اپنے سٹیکس ہیں، ترکی تو پھر ہے ہی مین ادھر جو سارا معاملہ ہوا ہے۔ امریکہ، یورپ، اسرائیل، یوکرین، رشیا، چائنا، یہ سارے کے سارے انوالو ہیں اس میں۔ یہاں پر ہر کسی کا اپنا سٹیک ہے، کیونکہ چیزیں درم برم ہو گئی نا۔ پہلے ایک لڑائی تھی جو اسرائیل کے خلاف جاری تھی، اب درمیان میں سیریا جو ہے وہ سارا الٹ پلٹ ہو گیا، تو عربوں نے دیکھنا ہے کہ بھئی یہ چیزیں ان کے خلاف جا رہی ہیں یا نہیں۔ جیسے اب ٹرکی کہہ رہا ہے کہ ان کو تو بارڈر تک کنفائن ہی نہیں کیا جا سکتا اور ہمارے صوبے تو حلب ہوں گے، تو عربوں نے دیکھنا ہے کہ کیا شام کی صورتحال ان کے خلاف جا رہی ہے یا حق میں جا رہی ہے، ٹرکی کر کیا رہا ہے۔ ایران دیکھے گا کہ کیا وہاں جو سیرین جو اتھارٹیز آئی ہیں کیا وہ ایران کے خلاف تو کچھ نہیں کر رہی وہاں پہ، ٹھیک ہے نا۔ اسرائیل کو وہ دوست کر رہی ہیں، تو ایران تو کسی کے ایسے ملک کے ساتھ نہیں جاتا، اتحاد نہیں بناتا جو اسرائیل کو اپنا دوست کہے، تو ایران نے وہاں پر اپنا مفاد دیکھنا ہے۔ اگر ان کے خلاف ہاسٹائل ایکٹیویٹیز ہوئیں تو پھر ایران کو بھی میدان میں اترنا پڑے گا، وہ بھی کسی طور پر خاموش نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اس کے بہت سارے فیکٹر، اگر وہ رشیا کی بیسز کو نکالنا چاہیں گے تو پھر رشیا کو بھی ایکٹ کرنا پڑے گا، اگر وہ ایس ڈی ایف کو ختم کرنا چاہے گا ترکی اور دماسکس، تو پھر امریکہ ادھر اور اسرائیل موجود ہیں۔ تو اس لیے یہ فوگ آف وار ہے، یہ ایک بڑی جنگ کا پیش خیمہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اب ذرا دیکھیے، ایک طرف ترکی اور کرد لڑ رہے ہیں، دوسری طرف اسرائیل ہے، تیسری طرف کچھ دیگر گروپس ہیں جیسے داعش وغیرہ، اور چوتھا ایک نیا محاذ بھی کھل گیا ہے۔ اور چوتھا محاذ یہ ہے کہ جو کوسٹل لائن ہے ناظرین سیریا کی، یہ تارترس کا ایریا جہاں پر بندرگاہ بھی ہے رشیا کی، وہاں پر جو بشار الاسد کے ٹرائب ہے یا ان کا جو فرقہ ہے، ان کے جو وہ سارے لوگ ہیں وہ اس کوسٹل لائن کے اوپر آباد ہیں، مطلب کئی دہائیوں سے، تو ان کا جو ٹرائب ہے وہ وہاں پر ہے۔ اب دماسکس سے جو ہے نا فورسز اس کوسٹل لائن میں جہاں پر یہ آباد ہے وہاں پر بھیجا جا رہا ہے، تو ان کے خلاف الگ محاذ کھول دیا گیا ہے، مطلب کھلنے جا رہا ہے۔ اب یہ کہنا ہے کہ فوجیں بھیج دی گئی ہیں، اور یہ بڑا حیران کن ہے، اسرائیل جو کہ شام کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے، اس کے علاقے قبضے میں لے رہا ہے، اس کے لوگوں کے اوپر گولیاں چلا رہا ہے، اس کے خلاف وہ نہیں بھیج رہے ہیں۔ بھیج کس کے خلاف رہے ہیں؟ وہاں کوسٹل لائن کے اوپر بھیج رہے ہیں۔ وہ جیسے بھی ہوں گے، مثال کے طور پہ وہ ہیں تو شام کا حصہ، وہ وہاں پر کوئی سپریشن تو نہیں کر رہے، اور نہ وہ کر سکتے ہیں، ان میں وہ اتنی پاور تھوڑی ہے۔ تو اصل معاملہ تو اسرائیل ہے، لیکن یہ اسرائیل کے خلاف نہیں بھیج رہے، وہاں پر بھیج رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک چوتھا محاذ ہے جو اندر کھل رہا ہے۔ ملٹری آپریشن ڈپارٹمنٹ اناؤنس سینڈنگ مور ملٹری ری انفورسمنٹ ان دا سیرین کوسٹ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ وہاں پر رشیا بھی موجود ہے اور یہ فورسز وہاں پر بھیج رہے ہیں، تو ایک الگ لڑائی جو ہے وہ وہاں پر شروع ہونے جا رہی ہے۔ اور اسی درمیان ناظرین جو پی کے لیڈر ہیں جو کہ اس وقت جیل کے اندر ہے، پی کے جس کو ترکی مکمل تباہ کرنا چاہتا ہے، جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جس کے اوپر ترکی کی نو کمپرومائز پالیسی ہے، ان کے ساتھ ملاقات کروائی گئی ہے۔ کردش جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے، اب یہ ذرا ہیڈ لائن دیکھیے، اتھارٹیز الاؤڈ ڈیلیگیشن from the pro-Kurdish People Democracy Party to visit PKK leader عبداللہ اوسلیان in prison۔ تو اب یہ کیا وہاں پر تیاری ہو رہی ہے؟ پرو کردش پارٹی، ان کا ڈیلیگیشن پی کے لیڈر جو کہ پریزن کے اندر ہے، وہ پی کے جس کے بارے میں اردگان نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم ہتھیاروں کے ساتھ ان کو دفن کریں گے، اس سے سخت کوئی بیان ہو نہیں سکتا ہے۔ ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ اس سے سخت کوئی بیان نہیں دے سکتا ہے کہ ہم ہتھیاروں کے ساتھ ان کو دفن کریں گے۔ اس کے ساتھ ملاقات یہاں پر ہو رہی ہے، تو وہاں پر تیاری، اور اسرائیل ایکسپینشن کر رہا ہے۔
بڑی آسانی کے ساتھ ایکسپینشن کر رہا ہے کیونکہ سامنے ایک بھی گولی چلانے والا نہیں ہے, ایک بھی کوئی فوجی وہاں پر نہیں ہے, اور نہتے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں اور ٹینکوں کے سامنے. اب جو ہی ان کے پاس اسلحہ پہنچے گا تو پھر وہ بھی آگے سے مطلب اسلحہ جب آ جائے گا تو وہ اپنے طور پر کنفرنٹ کریں گے, اور جب وہ ان کے پاس اسلحہ پہنچے گا اپنے طور پر وہ کنفرنٹ کریں گے تو دمشق کی اتھارٹیز ٹوٹل irrelevant ہو جائیں گی, ٹوٹل irrelevant ہو جائیں گی. یہ وہ اپنے خلاف خود ہی دیکھنا کہ سوالات اٹھاتے چلے جا رہے ہیں کہ بھائی آپ کون ہیں, آپ کس کے لائل ہیں, آپ کس کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں. ایرانین پریزیڈنٹ, we will not allow anyone to attack our territorial integrity and we have no ambitions in other country. ہمارے کسی ملک کے والے سے کوئی ambitions نہیں ہے کہ ہم ان کی ٹیریٹری کو اپنے اندر شامل کریں, جو کہ ایران نہیں کیا ہے. لیکن اگر کوئی ہمارے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر ہم اس کو جواب دیں گے. اور یہاں پر بحرین کی رابطہ ہوا ہے نئی دمشقس اتھارٹیز کے ساتھ, یہ پہلا رابطہ ہے. اس درمیان جو دروز فیکٹر ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے. دروز ادھر بیٹھے ہوئے ہیں گولان پر اور لیبنن میں, شام میں, بڑا امپورٹنٹ فیکٹر. اور ان کے جو لیڈر ہیں ولی جملات جو کہ لیبنن کے اندر رہتے ہیں اور سارے دروز ان کے پیچھے ہیں, اور سب سے بڑے وہ لیڈر ہیں, سب سے فیمس. اور ان کی ملاقات جولانی کے ساتھ ہوئی تھی اور اب ان کی ملاقات جو ہے وہ اردگان کے ساتھ ہوئی ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ بھی چیزیں جو ہے وہ کر رہے ہیں, مطلب ان کی اہمیت ہے بہت زیادہ. اور انہوں نے جولانی کو کہا تھا کہ گولان ہائٹس کو آزاد کروانا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جولانی نے وہاں پر جو باتیں کی تھی حزب اللہ کے خلاف اس کو پسند نہیں کیا گیا. جولانی نے وہاں پر بیٹھ کر اس ملاقات میں حزب اللہ کے خلاف تقریر کی, باتیں کی, ٹھیک ہے, تو وہ پسند نہیں کیا گیا. اب ان کی ملاقات جو ہے وہ اردگان کے ساتھ ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ گولان ہائٹس کو آزاد کروانا ہے. تو یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.